अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार मोहब्बत के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बेशक दुरूद पाक की ये फजीलत है, वो गुनाहों को भी ले जाता है और मुश्किलातों परेशानियों को भी ख़त्म कर देता है। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, हम लोग रमज़ानुल मुबारक के रोज़े भी रखते हैं और रमज़ानुल मुबारक में हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला हमें ईद उल फितर अता करता है। जब हम लोग चांद देखते हैं तो चांद देखकर ही हम छोटी ईद मनाते हैं और चांद देखने के बाद ही हम बड़ी ईद मनाते हैं। अल्लाह ताला ने महीनों की तारीखें चांद के साथ साथ बनाई है और जब लोगों को नया चांद नजर आता है तो लोग मुख्तलिफ किस्म की दुआएं पढ़ते हैं और लोग मुख्तलिफ तरह के अमाल करते हैं। कुछ लोग नवाफिल पढ़ते हैं और अपने अल्लाह को राजी करते हैं और कुछ लोग तिलावत कुरान पाक करते हैं। जिस तरह सूरह मुल्क पढ़ना बहुत बेहतर है महीने के शुरू में, क्योंकि उसकी 30 आयात हैं और वो 30 दिनों के लिए काफी है। और भी लोग बहुत कुछ करते हैं कि अल्लाह ताला की रहमतें हों हम पर, वो सारी अमल अपनी जगह पर, लेकिन एक ऐसा अमल, एक ऐसी दुआ जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी वो दुआ पढ़ी। अगर हम वो दुआ पढ़ते हैं और हम वही कलिमात पढ़ते हैं और वही अमल करेंगे जो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, यानी उनकी सुन्नत है, तो यकीनन हमारे अमाल में बहुत बरकत होगी। एक तो नेकी के काम करने की बरकत और उसकी फजीलत और उसका सवाब, और दूसरा सबसे बड़ा सवाब, अजर और बरकत कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। और यकीन कीजिएगा कि अगर हम इन रास्तों पर चलते हैं तो यकीनन हमारी जिंदगियों में बहुत बरकत होगी और अल्लाह ताला ईद के चांद के साथ हमें कितनी खैरें अता फरमाएगा। और हमारा बहुत सारे बहनों और भाइयों का मसला ही यही है, हम बहुत सारे अमाल करते हैं लेकिन वो अमल नहीं करते जो हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। चांद देखने के बाद आप बाकी सब भी इबादत करें जो आपका दिल चाहे और अल्लाह ताला से जी भर के दुआएं मांगे, अपने लिए, अपने बहनों के लिए, भाइयों के लिए, वालिदैन के लिए, अजीजों अकारब के लिए, उनके लिए जिनसे आप प्यार करते हैं। जितनी इबादत और दुआएं आप मांगना चाहते हैं मांगे और इबादत करें, लेकिन ये आज वाली दुआ जो मैं आपको बयान करने लगा हूं, ये दुआ आप लाजमी पढ़ लिया करें। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये कोई आम सी दुआ नहीं है। ये दुआ मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे और ये दुआ है ही ऐसी कि इसमें हर तरह की खैर और भलाई है। इंसान अल्लाह ताला से इस दुआ के जरिए से हर चीज मांगता है। इस दुआ के अल्फाज तो मुख्तसर है और बहुत आसान से भी है, बहुत बड़ी दुआ नहीं है, लेकिन यकीनन इसकी ताकत और इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। क्या आप जानते हैं कि इस दुआ में है क्या? इस दुआ में बंदा अल्लाह ताला से ये मांगता है कि ऐ मेरे अल्लाह, इस चांद को अमन और सलामती के साथ हम पर तलू फरमा। तो ये देखिए कि अमन में कौन कौन सी चीजें हैं, यानी हमारे घर का अमन, हमारे बाहर का अमन, बाजारों का अमन, हमारे मुआशरे का अमन, हमारे रिश्तों में अमन और हर तरह की हिफाजत, हमारे घरों की हिफाजत और हमारे माल और जान की हिफाजत, हमारे बच्चों की हिफाजत, हमारी इज्जतों की हिफाजत। इस दुआ में अल्लाह ताला से बंदा हर तरह की हिफाजत और सलामती और अमन मांगता है। मुख्तसर से अल्फाज लेकिन ताकत में यकीनन बहुत ज्यादा। कि इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला हर तरह की हिफाजत अता करता है
اور اس دعا میں دوسری چیز ایمان ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہمیشہ سلامت رکھے، باقی رکھے، اور ایمان پر ہی ہماری موت آئے، کیونکہ مرنا تو سب نے ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی اللہ کے بندے یا اللہ کی بندی کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے نصیب کر دیا، تو وہ کامیاب ہے۔ اصل کامیابی ہی یہی ہے، بندے کا ایمان ہی سب کچھ ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ کچھ یوں ملتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ایمان ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ اللہ پر ایمان، اور اللہ کے سبھی رسولوں پر ایمان، اور اللہ کے سب سے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کہ وہ آخری نبی ہے، اور آخرت پر ایمان، اور ساری آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ تو دیکھیے کہ اس دعا میں امان بھی ہے، اور اس دعا کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی بھی مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں سلامت رکھ اور سب کو سلامتی عطا فرما، ہمارے اپنوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے ساتھیوں کو، اے اللہ ہمارے چاہنے والوں کو سلامتی عطا فرما۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ایسی دعا سے بہتر دعا اور کون ہو سکتی ہے؟ تو جیسے ہی کوئی چاند دیکھے تو چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا ایک بار لازمی پڑھ لیا کریں، اور اس دعا کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں یہ نیت بھی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، اور اس سے مانگ رہا ہوں جو یقیناً عطا کر دینے پر قادر ہے، اور میں اس سے سوال کر رہا ہوں یقیناً جو سوال کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ تو یقیناً آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے تو پوری توجہ کے ساتھ مانگے، بے توجہی سے دعا نہ مانگا کریں، اور بے توجہی کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کو، یعنی غافل دلوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو ہر میرا بھائی بہن جب بھی دعا مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے، تو آئے دعا سنیں۔ دعا ایسے ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامات والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور اس کا معنی یہ بنتا ہے: اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکالنا۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہا کریں۔ دعا میں یقیناً بہت طاقت ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ واحد وہ ہستی ہے جو مانگنے پہ خوش ہوتا ہے۔ باقی دنیا میں جس سے مانگ لیں تو ایک نہ ایک دن اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ ہی جاتی ہیں۔ دعا ہے کیا؟ دعا اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کو کہتے ہیں، اور وہ باتیں جو بندہ کسی سے بھی نہیں کر سکتا، خواہ وہ کسی بھی وجہ سے ہو، کوئی شرم ہو، کوئی اور چیز ہو، یا کوئی ایسی چیز جس سے مانگنے میں ڈر لگتا ہو کہ وہ بندہ انکار نہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یقیناً بندہ وہ دعا میں مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ بندہ ڈائریکٹ مانگتا ہے، اور دعا کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پہ اپنے دل کے سارے دکھڑے، سارے درد رکھ دیتا ہے، اور دعا کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر اپنی ساری ضرورتیں رکھ دیتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کبھی بھی حیا نہیں آتی، کبھی بھی شرم نہیں آتی، بلکہ جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو دل میں ایک فخر کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے، اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں، اور اس سے مانگ رہا ہوں جو یقیناً مجھے عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی احسان بھی نہیں جتلاتا۔ اگر دنیا داری میں کسی سے مانگے تو وہ بعد میں احسان بھی جتلا دیتا ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی اور بندے سے مانگے
تو انسان کو جھجک بھی ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ اور ہم اللہ سے کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا اس سے تعلق بہت گہرا ہے۔ ایک بار ایک بندہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کونے میں بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا، اور اس کے دعا کے الفاظ یہ ملتے ہیں ہمیں تاریخ میں: اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے اور تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں۔ تو یہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور دیکھا تو آپ نے ایک صحابی سے کہا، وہ جو بندہ دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بتا دو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیے کہ وہ مانگ ہی اس طرح سے رہا تھا۔ دعا ذات خود عبادت ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، جب ہماری ساری ضرورتوں کا کفیل اللہ کی ذات ہے تو پھر ہم اللہ سے اگر نہ مانگے تو پھر ہم کس سے مانگیں؟ اور جب کوئی بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی غفور رحیم ہے۔ اور ایک جگہ پہ ہمیں ملتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو ان کو کون دے گا؟ ہمارا واسطہ تو ایسے کریم رب سے ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بیان کرتا ہوں، مثال کے طور پہ اگر ہم میں سے کچھ بندے کسی دنیا دار کے ڈیرے پر جائیں اور اسے کوئی چیز طلب کرے، مانگے، اور اس بندے کے بعد یہ استطاعت ہو کہ وہ دے بھی سکتا ہو جو بھی ہماری ضرورت ہو، تو وہ کیا خالی لٹائے گا؟ اور اس کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ اگر میں نے نہ دیا تو ڈیرے داری کی شان کے خلاف ہے اور لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے کسی کو دیا نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں بچوں، جب دنیا دار خالی نہیں لٹاتا، وہ اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ میرا ڈیرا ہے، تو پھر یہ دیکھیں کہ وہ اللہ جو سارے جہانوں کا مالک ہے وہ کیسے خالی لٹائے گا۔ جب بندے اللہ کی دہلیز پہ چل کے آ جائے تو اللہ تعالیٰ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جاننے والا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ ایک یا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہو گئی، یعنی جو مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ فوراً عطا کر دیا، اور دو کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ فوراً نہیں ملتا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، یعنی فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں ملتا، لیکن دعا اس کی ضرور قبول ہوتی ہے، یعنی اس کو جو چیز وہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ عرصے کے بعد وہ عطا کر دیتا ہے، یا اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ اور تیسری جو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ فوری ملتا ہے اور نہ دیر سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہے آخرت کے دن کے لیے، اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ عطا کرے گا۔ اور روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا، یعنی وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو لوگ آرزو کریں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سارے صلے آخرت میں ہی ملتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مانگا جائے وہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ اور عطا کر دیتا ہے جو ہمارے لیے مناسب ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پہ آنے والی بہت ساری مشکلات و پریشانیوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی حکمت ہے۔ تو ان ساری باتوں کو اور احادیث کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سے ہمیشہ دعائیں مانگا کریں، زیادہ سے زیادہ مانگیں۔ یقیناً دعا مانگنا
हमें दुनिया में भी फायदा देगा और आखिरत के दिन भी दुआ यकीनन हमें फायदा देगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस नए चांद की बरकत से और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से सभी भाइयों सभी बहनों की सभी हाजात को झोलियां भर भर के पूरा करे, आमीन सुम आमीन। और सभी भाइयों सभी बहनों की सभी मुश्किलात को अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे, क्योंकि हमें इतनी ताकत ही नहीं है अल्लाह के हम किसी भी किस्म की परेशानी का बोझ उठा सके। और फिर अल्लाह तू तो ये खुद कहता है कि किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो ऐ हमारे अल्लाह हम में किसी चीज की भी किसी भी परेशानी की तो अल्लाह हमको किसी भी बोझ के उठाने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं है। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। आपके एक शेयर करने से जो अल्लाह का नाम अल्लाह का कलाम सुनेगा पढ़ेगा उसका अजर उसका सवाब यकीनन आपको और मुझे हम सबको मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।